बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है वो है कि फ़ेल नाही बनाने का तरीक़ा और उसका तर्जमा करने का तरीक़ा। तो सबसे पहली बात जो अच्छी तरह याद करनी है वो ये है कि फ़ेल जो नाही होता है उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाए, मना किया जाए। फ़ेल नाही वो फ़ेल है जिसमें किसी शख्स को, किसी मर्द को या किसी औरत को किसी काम करने से मना किया जाए, रोका जाए, तो उसको फ़ेल नाही कहते हैं। तो फ़ेल नाही मारूफ़ भी होता है, मजहूल भी होता है। तो हम मारूफ़ बनाने का तरीक़ा जो है ना वो सीखेंगे। तो फ़ेल नाही जो है फ़ेल मुज़ारे से बनता है। फ़ेल नाही किससे बनता है? फ़ेल मुज़ारे से बनता है। फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ के जो 14 सीगे हैं उन सब के शुरू में ला लगा देते हैं। ला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ के 14 सीगे जो हैं उन तमाम सीगों के शुरू में ला लगा दें। ये पहली तब्दीली करनी है फ़ेल मुज़ारे में। फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ के शुरू में ला लगा दे। तो ये देखें तमाम सीगों में हमने ये तब्दीली की है, यानी फ़ेल मुज़ारे के तमाम सीगों के शुरू में ला लगा दिया है। दूसरी जो तब्दीली है वो ये है कि फ़ेल मुज़ारे के जिन 5 सीगों के आखिर में पेश आता है, ज़म्मा आता है, उन 5 सीगों के आखिर में जज़्म लगा दे। ये देख लें आप, वाहिद मुज़क्कर गैब के आखिर में जज़्म लगा दी गई है। वाहिद मुअन्नस गैब इसके आखिर में जज़्म लगा दी गई है। ये असल में थे यनसुरु, तो जब ला शुरू में लगा तो ये बन गया ला यनसुर। तनसुरु था, ला तनसुर बन गया। इसी तरह वाहिद मुज़क्कर हाजिर का जो सीगा है इसके आखिर में भी जज़्म लगा दी। ये तीसरा सीगा है। शुरू में ला लगाया, तनसुरु से ला तनसुर बन गया। शुरू में ला लगाया और आखिर में जज़्म लगा दी। इसी तरह मुतकल्लिम के दोनों सीगे, अनसुरु को ला अनसुर, ननसुरु को ला ननसुर, तो ये आखिर में पेश थी। लेकिन जब हमने फ़ेल नाही बनाया, शुरू में ला लगाया तो आखिर में जज़्म लगा दी। अनसुरु था तो बना दिया ला अनसुर। ननसुरु था तो हमने बना दिया ला ननसुर। तो ये दूसरी तब्दीली हमने करनी है कि जिन 5 सीगों के आखिर में पेश आती है उन 5 सीगों के आखिर में जज़्म लगा देंगे। लेकिन अगर इन 5 सीगों के आखिर में हरूफ इल्लत में से कोई हरफ इल्लत आ जाए तो उसको हज़फ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और ये आगे नाक़िस में आएगा। ठीक है, सही में आखिर में पेश ही आती है, लेकिन जब हम नाक़िस में पहुँचेंगे, यानी वो कालिमात जिनके लाम कलमा के मुकाबले में कोई हरफ इल्लत आता है उनको नाक़िस कहते हैं। जब वज़न किया जाए तो हरूफ असलिया के मुकाबले में जब लाम कलमा जो है उस लाम कलमा में वाव हो या या हो या अलिफ हो, अलिफ मद्दा मौजूद हो, या अलिफ मद्दा की जगह पर खड़ी ज़बर भी लगा देते हैं, क्योंकि अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर के कई मुकाम होती है, एक दूसरी जगह पर इस्तेमाल होते रहते हैं। तो जब वाव मद्दा हो या मद्दा हो या अलिफ मद्दा हो या अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर की सूरत में हो, तो इन तमाम सूरतों में वाव मद्दा को भी ख़त्म कर देंगे, या मद्दा को भी ख़त्म कर देंगे, और खड़ी ज़बर को भी ख़त्म कर देंगे। उसकी मिसालें आप देख लें। यदउ, ये पहला सीगा है नाक़िस का, इसके आखिर में वाव साकना मौजूद है, तो जब इसके शुरू में ला लगाएंगे तो वाव साकना जो है वो गिरा देंगे। जैसे ये देखें, यदउ से ला यदउ, ये वाव जो साकना थी, हरफ इल्लत था, ये गिरा दिया। यरमी
اس میں یا ساکنہ آخر میں حرف علت موجود ہے، تو اس کے شروع میں جب لا لگایا تو دیکھ سکتے ہیں کہ یا ساکنہ جو ہے گرا دی گئی، یرمی سے لا یرمی۔ یخشا، اس میں الف مدہ کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ الف مدہ جو ہے کھڑی زبر کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ تو یخشا تھا، تو جب ہم نے اس کو نہی بنایا تو لا یخشا زبر لگائی، وہ کھڑی زبر ختم کر دی۔ تو جن 5 سیوں کے آخر میں پیش آتی ہے وہاں جزم لگا دیں گے۔ اگر انہی 5 سیوں کے آخر میں واو ہو یا ہو یا الف مدہ ہو یا کھڑی زبر ہو تو ان کو گرا دیں گے۔ انہی 5 سیغوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر جمع کے سیغوں میں واو آتی ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جمع مذکر غائب کے سیغے میں، اسی طرح جمع مذکر حاضر کے سیغے میں آخر میں واو موجود ہے، یا واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں یا موجود ہے، تو یہ نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث ہونے پر علامت دلالت کرتی ہے، یہ جو ہے یہ جمع کی واو ہے، تو ان کو نہیں گرائیں گے۔ ان 5 سیغوں یعنی جن 5 سیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے، انہی 5 سیغوں کے آخر میں اگر واو مدہ ہو یا مدہ ہو یا علی مدہ ہو یا کھڑی زبر ہو، تو جب اس کو نہ ہی بنائیں گے تو ان کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تبدیلی ہے۔ پہلی تبدیلی کیا تھی کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں، جتنے بھی سیغے ان کے شروع میں لا لگا دیا۔ دوسری تبدیلی ہے کہ جن 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، ان 5 سیغوں کے آخر میں آپ جزم لگا دیں۔ اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف علت ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو یا الف مدہ ہو یا مدہ نہ ہو، ان حروف علت میں سے کوئی حرف علت ہو تو اس کو جو ہے گرا دیں گے۔ اس کی مثالیں بھی آپ کو سمجھا دی، کھڑی زبر ہو تو اس کو بھی گرا دیں گے۔ تیسری تبدیلی یہ ہے کہ جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ان سیغوں سے نون اعرابی کو ختم کر دیں گے، گرا دیں گے۔ تو نون اعرابی 7 سیغوں کے آخر میں آتا ہے، 4 سیغے تثنیہ والے ہیں، ان کے آخر میں نون اعرابی جو ہے مکسور ہوتا ہے، اور 3 سیغے جو ہیں ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ تثنیہ کے 4 سیغے یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یہ 4 سیغے تثنیہ کے ہیں، ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ ان 4 سیغوں سے بھی نون اعرابی کو گرا دیں گے جب شروع میں لا لگائیں گے۔ اور 3 سیغے ایسے ہیں جن میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتی ہے۔ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، ان سیغوں میں نون اعرابی آخر میں آتا ہے لیکن وہ مفتوح ہوتا ہے، تو ان سیغوں سے بھی نون اعرابی جو ہے وہ گرا دیں گے۔ جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ باقی رہے گا۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 سیغے ایسے ہیں جن میں نون جو ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ نون مبنی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ فعل ماضی میں تھا اسی طرح فعل مضارع میں بھی آیا، اور یہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گرتا نہیں ہے۔ نون اعرابی میں اور نون مبنی میں یہی فرق ہے کہ نون اعرابی جو ہے وہ اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، کبھی پڑھا جاتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ فعل ماضی میں وہ نہیں تھا، فعل مضارع میں آیا لیکن وہ برقرار نہیں رہتا، کبھی کبھی مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو نون ہے جمع مؤنث والا، یہ فعل ماضی میں بھی تھا، فعل مضارع میں بھی ہے اور آگے بھی رہے گا، یہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گرتا نہیں ہے۔ جمع مؤنث والا جو نون ہے جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں، اور اس کا ایک اور نام ہے، اس کو نون نسوہ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض صرفی حضرات اس کو نون ضمیری بھی کہتے ہیں۔ تو کل 3 نام ہو گئے جمع مؤنث کے نون کے، کہ اس کو نون مبنی بھی کہتے ہیں، نون نسوہ بھی کہتے ہیں اور نون ضمیری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جمع کی ضمیر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تیسری تبدیلی ہے، یعنی نون اعرابی کو گرا دینا ہے، نون مبنی کو نہیں گرانا۔ یہ لفظی جو ہے نا تبدیلی تیسری جو ہم نے کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر سماعت فرما لیں کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بھی اس کے آخر میں لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے ایک سبق لام تقید با نون تقید ثقیلہ والا اور لام تقید با نون تقید خفیفہ والا،
تو نہی میں بھی آخر میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی گردانیں بھی بنے گی، لیکن نون ثقیلہ تمام سیغوں کے آخر میں لگے گا اور نون خفیفہ جو ہے نا تمام سیغوں میں نہیں لگے گا۔ جن سیغوں میں نون اعرابی سے پہلے الف ہوتا ہے، نون سے پہلے الف ہوتا ہے، ان میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ نون سے پہلے جن سیغوں میں الف ہوتا ہے ان سیغوں میں نون جو ہے خفیفہ نہیں آتا۔ نون ثقیلہ تمام سیغوں کے آخر میں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مزید وضاحت آپ لام تقید بنون تقید ثقیلہ اور لام تقید بنون خفیفہ، اس میں آپ سماعت فرمائے بنانے کا طریقہ بھی، اور جن سیغوں میں نون ثقیلہ آتا ہے، جن سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، یہ تمام آپ جو ہے نا وہاں پر وضاحت فرمائیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ناہی کی گردانیں اس طرح بھی بن سکتی ہیں اور نون ثقیلہ اور خفیفہ بھی ان کے آخر میں لگایا جا سکتا ہے اور ان کی گردانیں بھی بنے گی۔ اب معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ پہلے اس میں یہ تھا کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ تھا، اس میں موجودہ زمانہ میں پایا جاتا تھا، آئندہ زمانہ میں پایا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نا اس میں آنے والے زمانے میں کسی کو کسی کام سے روکنا ہوگا۔ تو اب آنے والے زمانے کی اس میں بات ہوگی، جو موجودہ زمانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کو کسی کام سے منع کرنا، روکنا۔ تو یہ اس کا اب جو ہے نا معنی ہم اس طرح کریں گے، لا ینصر، اس کا معنی بنے گا کہ وہ ایک مرد مدد نہ کرے، یعنی آنے والے زمانے میں وہ ایک مرد مدد نہ کرے۔ لا ینصرا، یہ دوسرا صیغہ، وہ دو مرد مدد نہ کریں۔ لا ینصرو، لا کو دراز کریں گے تو نہیں کا معنی پیدا کرے گا، اگر دراز نہیں کریں گے تو ضرور کا معنی پیدا کرے گا۔ لام تقید با نون تقید ثقیلہ میں لام کو دراز نہیں کرنا، اس میں اس کا معنی ہے ضرور، لیکن جب دراز کریں گے تو نہیں والا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا ینصرو، وہ سب مرد جو ہے وہ مدد نہ کرے۔ لا تنصر، یہ مؤنث کا صیغہ ہے واحد کا، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ایک عورت مدد نہ کرے، وہ ایک عورت مدد نہ کرے۔ لا تنصرا، وہ دو عورتیں مدد نہ کریں، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ لا ینصرنا، وہ سب عورتیں مدد نہ کریں، یہ جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، غائب کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حاضر میں، لا تنصر، تو ایک مرد مدد نہ کر۔ لا تنصرا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دو مرد جو ہے نا مدد نہ کرو، یعنی منع کیا جا رہا ہے کام کرنے سے آنے والے وقت میں۔ لا تنصرو، تم سب مرد مدد نہ کرو۔ لا تنصری، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو ایک عورت مدد نہ کر۔ لا تنصرا، تم دو عورتیں مدد نہ کرو۔ لا تنصرنا، تم سب عورتیں مدد نہ کرو۔ تو اب متکلم میں لا انصر، یہاں پر مد بھی بنے گی، اس کو مد منفصل کہیں گے، مد بھی لگائیں گے، زیادہ دراز کریں گے۔ لا انصر، میں مدد نہ کروں، میں ایک مرد مدد نہ کروں یا میں ایک عورت مدد نہ کروں۔ لا ننصر، ہم دو مرد مدد نہ کریں یا ہم دو عورتیں مدد نہ کریں، یا ہم سب مرد مدد نہ کریں یا ہم سب عورتیں مدد نہ کریں۔ اس کے چار ترجمے ہو گئے، تثنیہ والا بھی، جمع والا بھی، اور مذکر اور مؤنث والا بھی۔ لیکن اگر اس کے آخر میں ثقیلہ کا نون لگاتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے لا ینصرنا، لا ینصرانی، لا ینصرنا، لا تنصرنا، لا تنصرانی، لا ینصرنانی، یعنی اس طرح کر کے اس وقت ترجمہ بھی بدل جائے گا۔ اب جو ہے نا کسی کام سے جو روکنا ہے وہ تاکید کے ساتھ پایا جائے گا۔ لا ینصرنا کا ترجمہ بنے گا کہ ہرگز نہ مدد کرے وہ ایک مرد۔ اب ہرگز کا معنی پیدا ہو جائے گا کیونکہ اب تاکید پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تھا کسی کام سے آنے والے زمانے سے روکنا، اب جب نون ثقیلہ ہم نے لگایا یا نون خفیفہ ہم لگاتے ہیں تو اب وہ جو روکنا ہے وہ تاکید کے ساتھ روکنا ہوگا کہ وہ ایک مرد ہرگز مدد نہ کرے۔ اب مزید اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، یہ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آخر میں آنے کی وجہ سے، وہ ایک مرد ضرور مدد نہ کرے، وہ ایک، کیونکہ نون ثقیلہ کا معنی ضرور ہوتا ہے، نون خفیفہ کا معنی ضرور ہوتا ہے، یہ ہرگز کا معنی کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ نفی میں تاکید پیدا کرنی ہے، نہی میں تاکید پیدا کرنی ہے۔ لا ینصرانی، اس کا معنی بنے گا کہ وہ دو مرد ہرگز مدد نہ کریں، یا وہ دو مرد ضرور مدد نہ کریں،
یعنی تاکید ہوگی، نفی میں تاکید پیدا ہو جائے گی، کسی کام سے جو منع کیا گیا ہے وہ اب تاکید کے ساتھ منع کیا جائے گا۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ پوری گردان بنائیں گے، ثقیلہ والی بھی خفیفہ والی بھی، تو یہ کافی گردانیں بن جائیں گی۔ لا ینصر یہ معروف والی ہے نہی کی، لا ینصر یہ آپ پوری بنائیں گے تو یہ مجہول والی بن جائے گی۔ جب ثقیلہ کے لگائیں گے تو اس کی معروف کی بنائیں، پھر اس کی مجہول کی بنائیں، اس کے بعد خفیفہ کی، معروف کی، مجہول کی، اس طرح یہ گردانیں جو ہے نا کل 6 گردانیں بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے 6 گردانیں کرنی ہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان کا ترجمے وغیرہ بھی کرنے ہیں۔ تو فعل نہی بنانے کا طریقہ، لفظی عمل کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور معنوی عمل جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔